इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज इंशाल्लाह मैं बच्चों की तरबियत से मुतल्लिक कुछ बातें आप सबके साथ करूंगी। कोई भी शख्स जब बड़ा होता है और अल्लाह ताला उसको औलाद की नेमत से नवाजता है तो औलाद उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती दौलत होती है। और जितना कोई भी इंसान अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद होता है इतना किसी भी और चीज के लिए नहीं, और खुसूसन माएँ मदर्स। एक औरत जब माँ बन जाती है तो फिर सारी जिंदगी खा उसके बच्चे खुद पेरेंट्स बन जाएं फिर भी वो अपने बच्चों की फिक्र नहीं छोड़ती, और माँ की ये फिक्र कब्र तक जाते हुए रहती। उसके दिल में हमेशा बच्चों की खैरखाही और बच्चों की भलाई की सोच होती कि किसी तरह मैं उन्हें कुछ भी फायदा पहुंचा सकूं। खुद भूखे रहकर, प्यासे रहकर, तकलीफ उठाकर, परेशानियां उठाकर अपने पर अपने बच्चों को तरजीह देती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मोहब्बत हमारे दिलों में फितरी तौर पर रख दी। लेकिन वालिदैन की असल मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, सही मोहब्बत उसी वक्त हो सकती है जब वो अपने बच्चों को सिर्फ इस दुनिया में नहीं आखिरत में भी कामयाब देखें, क्योंकि ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी और आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा की जिंदगी। लिहाजा हम सबको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम जब बच्चों के फ्यूचर का सोचें तो वो फ्यूचर सिर्फ इस दुनिया का फ्यूचर ना हो बल्कि उनकी आखिरत का भी हो, क्योंकि अगर वो दुनिया में कामयाब तरीन इंसान भी हुए और आखिरत में नाकाम हो गए तो वो कामयाब नहीं है। हकीकी कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, वो है असल अजीम शान कामयाबी। तो इंशाअल्लाह तरबियत औलाद से मुतल्लिक कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए फायदेमंद होगी। सबसे पहली बात तो ये कि औलाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अतिया है, एक तोहफा है हम सब के लिए, और अल्लाह ने जिसको जो भी दिया है, बेटा हो या बेटी, उस पर राजी रहना चाहिए, क्योंकि ये तकसीम भी अल्लाह ताला की है। जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता, और वो सब कुछ जानने वाला है, हर चीज पर कादिर है। यानी उसको ज्यादा पता है कि किसको मुझे क्या देना चाहिए, कौन किसके काबिल है। दूसरी बात ये कि बच्चे हमारे लिए एक खुशी का बायस होते हैं, अगरचे उनके साथ तकलीफें भी होती हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैगंबरों को जब औलाद की खबर दी तो उसको खुशखबरी करार दिया। मसलन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी बच्चे के लिए और सारी जिंदगी मांगते रहे, बुढ़ापे में जाकर अल्लाह ने उनको औलाद दी तो फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु याह्या, ऐ ज़करिया हम आपको ऐसे लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। तो ये सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि खुशखबरी होती है। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब खुशखबरी मिली इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तो उस वक्त भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते फबश्शरनाहु बिइस्हाक, तो हमने उसको इसहाक की बशारत दी, यानी खुशखबरी दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत हसन और हुसैन जो उनके नवासे थे उनको आप फरमाते कि ये दुनिया में मेरे फूल हैं, ये दुनिया में मेरे दो फूल हैं, यानी उन्हें फूलों से तशबीह देते। जिस तरह फूलों की केयर की जाती है और फूलों को देखकर इंसान खुश होता है, ऐसे ही वो बच्चों को देखकर खुश होते थे। और ये हकीकत है कि बच्चे हमारी आंखों की ठंडक होते हैं। इसीलिए हमें दुआ सिखाई गई है कि हम यूं मांगे रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, ऐ अल्लाह हमें हमारे अज़वाज और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक अता कर, यानी हम उन्हें देखें तो खुश हो जाएं और हमें मुत्तकीन का इमाम बने। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी बेहतरीन कमाई, यानी इंसान अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कमाता है, अर्न करता है, उसमें सबसे बेहतरीन चीज टॉप पे जो है वो उसके बच्चे हैं, औलाद है। क्योंकि औलाद इंसान के लिए दुनिया में भी राहत, मदद, खुशी का बायस होती है और आखिरत के दर्जात में बुलंदी का भी जरिया होती है। यानी एक इंसान के अपने अमल होते हैं और एक उसके बच्चों के अच्छे काम उसके नाम अमाल में, हसनात में इजाफा करते हैं और वो उसके दर्जात की बुलंदी का जरिया बनते हैं। लेकिन याद रखिए कि जहाँ औलाद एक खुशखबरी है, खुशी का बायस है, वहाँ उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है और इसके बारे में हमसे पूछा भी जाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसके बारे में सवाल करेगा। हमसे बहुत सी और बातें पूछी जाएंगी, हमारी जवानी के बारे में कि वो किस काम में लगाई, हमारी इल्म के बारे में कि उस पर अमल कितना किया, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, अपनी जिंदगी किन कामों में लगाई। लेकिन इसके साथ साथ मुस्नद अहमद की रिवायत में आता है कि इंसान से उसके अहले खाना के बारे में भी खुसूसियत से पूछा जाएगा
کہ اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ان کی کیسی تربیت کی. اور اس میں خصوصاً ماں کو ذمہ دار قرار دیا گیا، یعنی باپ سے بھی پوچھا جائے گا، لیکن باپ کی نسبت ماں زیادہ ذمہ دار ہے کیونکہ ماں کا درجہ بھی زیادہ ہے اور بچے کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ ہی گزرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماں کو بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ نسل انسانی کی تخلیق اور تربیت اور پرورش کا کام بہترین طریقے سے کر سکے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی بعض اوقات ہسبینڈ وائف ایک دوسرے پہ ڈالتے رہتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کا خیال کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا رول ہے اور اس میں ماں کی ذمہ داری زیادہ بتائی گئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ بچوں کی تربیت کا آغاز انسان کے بچے کی پیدائش کے بعد سے نہیں، اس سے پہلے سے ہی ہو جاتا ہے، بلکہ شادی سے پہلے جب لڑکے یا لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے اس وقت انسان صرف یہ نہ دیکھے کہ لڑکی خوبصورت ہے یا لڑکا بہت مالدار ہے یا دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس کیسا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ یہ لڑکی یا لڑکا یعنی دونوں ایک دوسرے کو اس اعتبار سے بھی دیکھے. لڑکی یہ دیکھے کہ جس لڑکے کو میں پسند کر رہی ہوں یہ میرے بچوں کا باپ ہوگا تو یہ کیسا باپ ہوگا، اور لڑکا یہ بھی ضرور دیکھے کہ یہ لڑکی کل میرے بچوں کی ماں ہوگی تو یہ کیسی ماں ثابت ہوگی، کیا یہ ایک اچھی نسل کو پروان چڑھائے گی. کیونکہ جس لڑکی کو ہم اپنے گھر میں لا رہے ہیں اس کے اندر یہ کوالٹی تو ہونی چاہیے کہ وہ گھر بنانے والی ہو، اور گھر صرف ان دیواروں سے نہیں بنتا یا فرنیچر سے نہیں بنتا، گھر انسانوں سے بنتا ہے کہ انسانوں کی تربیت کیسی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. اور پھر اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد برپا ہوگا، یعنی بہت بگاڑ آئے گا. تو دیکھنے کی چیز، باقی چیزیں بھی ٹھیک ہے انسان دیکھے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمپیٹیبلٹی ہو اور گزارا بہتر طور پر ہو، لیکن خاص طور پر دین کے بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے. اور دین میں بھی ایسا نہیں کہ ہر شخص شیخ بن جائے گا اور پھر وہی دیندار ہوتا ہے اور باقی لوگ دیندار نہیں ہوتے. نہیں، دیندار ہونے سے مراد کیا ہے کہ انسان اللہ کے حقوق ادا کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق میں کیا چیز آتی ہے؟ جسے نماز کا فریضہ، یعنی اگر لڑکی ہے تو نماز کی پابند ہو، لڑکا ہے تو بھی نماز پڑھتا ہو. اسی طرح اگر لڑکا کما رہا ہے تو حلال کمانے والا، کیونکہ کمائی کا اولاد کی تربیت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لڑکی ہے تو اس کے بھی یعنی کہ اخلاق کیسا ہے یا شرافت کیسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی نماز اور پھر ساتھ حجاب، کیونکہ جس طرح مردوں کے لیے حلال کمانا اسی طرح عورت کے لیے اس کی عزت عصمت اور اس کی شرم و حیا جو ہے اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تربیت کے جب باری آتی ہے، یعنی شادی ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک ہے، حقوق العباد کی ادائیگی ہے، تو بچوں پر سب سے بڑی چیز جو اثر کرتی ہے وہ ماں باپ کا عمل ہوتا ہے، ان کا آپس کا اچھا سلوک اور تعلق ہوتا ہے. جس گھر میں ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس گھر میں بچے ایک سکون کی فضا میں سانس لیتے ہیں. اور پھر ماں باپ سے بہت سی چیزیں بن کہے سیکھتے ہیں. یعنی انسان صرف کسی لیکچر سے تربیت نہیں حاصل کرتا، بلکہ عمل کی تربیت، عملی نمونہ ہونا، رول ماڈلنگ جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے تربیت میں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں تو یہ ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا، صرف ہمارے تھنکنگ سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے سامنے وہ اچھا نمونہ پیش کریں، وہ بن کے دکھائیں جو ہم ان سے چاہتے ہیں کہ وہ بنے. اب آپ دیکھیے کہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نیک ہوں، فرما بردار ہوں، اچھے ہوں. لیکن ماں باپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں؟ کیا ہم ایک اچھے انسان ہیں؟ کیا ہم اللہ کا اور بندوں کا حق دینے والے ہیں؟ اگر ہم خود نہیں کر رہے تو بچوں سے کس چیز کی ہم توقع کر سکتے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آئندہ دین کے لیے قربانی کرنے والے ہوں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم خود کیا قربانیاں کر رہے ہیں، ہم خود اپنے دین کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں.
اگر ہماری زندگی میں غفلت ہے تو وہ خود بخود بچوں میں ٹرانسفر ہوگی، وہ بھی اس کو ایزی لیں گے. اگر ہم خود وقت پہ نماز نہیں پڑھ رہے تو بچے کیوں پڑھیں گے؟ چاہے آپ کتنا بھی چلا کے ان کو کہیں کہ اٹھو نماز پڑھو، لیکن آپ نے خود تو پڑھی نہیں. وہ تو آپ سے پلٹ کے پوچھیں کہ آپ نے پڑھ لی، اور نہ بھی کہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اذان ہوئی ہے، وقت ہوا ہے، اور کسی کو بھی فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، کوئی بھی اٹھ کے نماز نہیں پڑھا تو وہ کیوں پڑھیں گے، چاہے انہوں نے کتنا ہی اچھا لیکچر سن رکھا ہو. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہی دیکھا کہ میرے والدین اسلام پر ہیں، یعنی اسلام کی حالت میں نے ان کو اپنی تربیت کرتے ہوئے دیکھا. پھر اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ہمارے اسلاف تھے یا نیک لوگ تھے وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت لگاتے تھے، یہ سوچ کر کہ اس کا اثر ہمارے بچوں پر پڑے، ہماری اولاد پر پڑے. کسی نے کیا خوب کہا کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی تھا، جس کا عکس یا ریفلیکشن اس میں نظر آ رہا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الکہف ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے، آج بھی آپ نے پڑھی ہوگی، کان ابوہما صالحا، وہ دو بچے جن کا خزانہ زمین میں دفن تھا اور اس کے اوپر دیوار تھی، جب وہ گر گئی تو خضر علیہ السلام نے اس کو بنایا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان بچوں کا خزانہ محفوظ رہے، اس لیے میں نے یہ دیوار بنا دی. خود فوت ہو چکا ہے وہ نیک آدمی، اور اس کے بچے یتیم ہیں، اپنے آپ کو پوری طرح لک آفٹر نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے فیوچر اور ان کے مال کی اور ان کے انٹرسٹ کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں؟ اس غیبی مدد کے ذریعے ان کی دیوار بنوا دی جاتی کہ جب یہ اپنی جوانی کو پہنچے تو پھر یہ اس مال کو استعمال کر سکے. کیونکہ نیک آدمی کو اس کی نیکی کا فائدہ اس کی اولاد کی نیکی کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے دنیا میں، یہ دنیا میں جلد ملنے والی خوشخبری ہوتی ہے. اسی طرح ایک مشہور سپیکر ہیں ڈاکٹر نبیل، وہ کہتے ہیں مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نفلوں کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے. کیونکہ انسان جب نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو پھر اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا یا تہجد ہی نہیں پڑھتا تو دعا کس وقت کرے گا؟ وہ تو دعا کرتے ہوئے بھی شرمائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی جب مجھے تھوڑی سستی آنے لگے تو مجھے اپنے بچے یاد آنے لگتے ہیں کہ میں نے ان کی خاطر اٹھنا ہے اور دعائیں کرنی ہے ان کے لیے. تو یہ چیز ان کو عبادت میں اور زیادہ آگے بڑھاتی. اور ایک جنرل اصول کے طور پر آپ دیکھیے، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے، ہم اللہ کے اوبیڈینٹ نہیں ہیں، تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے اوبیڈینٹ ہو جائیں؟ ہمارا احسان اپنے بچوں پر زیادہ ہے یا اللہ کا احسان ہم پر زیادہ ہے؟ ہم نے تو اپنے بچوں کو وہ کچھ نہیں دیا جو ہمیں ہمارے رب نے دیا، لیکن ہم وہ سب کچھ پا کر اپنے رب کے لیے اس طرح اطاعت گزار نہیں ہوتے، اس طرح اس کے آگے نہیں جھکتے جس طرح ہم اپنے بچوں سے چاہتے ہیں کہ ان کے لیے تھوڑا بہت بھی کر کے وہ ہمارے خاموش غلام ہو جائیں، جو ہم کہیں بس وہ کریں، اور اگر وہ تھوڑی بھی اپنی مرضی کرنے لگتا ہے تو ہم ناراض ہونے لگتے ہیں. ڈاکٹر نبیل یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا کویت میں، ایک بہت اچھے منصب پر تھا، یعنی کہ بہت ہائی پوسٹ پر تھا، لیکن وہ ہر روز چند گھنٹے والنٹیئر کرتا تھا، فلاحی کاموں میں لگاتا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر تم جو جاب کر رہے ہو اسی میں تھوڑے گھنٹے اور لگاؤ اور محنت کرو تو تمہیں اور زیادہ آگے تم جا سکتے ہو، تو تم اپنا کچھ ٹائم جو ہے وہ والنٹیئر کرنے میں گزار دیتے ہو. تو کہنے لگا کہ میں 6 بچوں کا باپ ہوں جن میں سے اکثریت میرے بیٹوں کی ہے، یعنی بوائز ہیں. مجھے ڈر ہے کہ وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں. جب سے میں نے قرآن مجید میں کان ابوہما صالحا کی تفسیر پڑھی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس لیے ان بچوں کی اللہ نے کیئر کی، تو میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ فلاحی کاموں میں لگا دیا ہے. میں والنٹیئر کرتا ہوں اور اس کے اثرات میں اپنے بچوں میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ بچے جب دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ سب کی خدمت کرتے ہیں، سب کے کام آتے ہیں اور اپنا وقت لگاتے ہیں، تو پھر ان کے اندر اس چیز کی ایک قدر ہوتی ہے، ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی بچہ یہ دیکھے کہ باپ بیکار پڑا سوتا ہی رہتا ہے اور کوئی کام وقت پہ نہیں کرتا، اپنی ذمہ داریاں بھی نہیں پوری کرتا، کما کے بھی نہیں لاتا، تو وہ اس کے لیے کیسا رول ماڈل ہو؟ اور وہ باپ پھر بچوں سے کیا توقع کر سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے کیسے بچے بنے؟ پھر اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں، فرمانبردار ہوں، صالح ہوں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم چاہے جاب کرتے ہوں، چاہے کچھ کام کرتے ہوں، چاہے ہم بزنس کرتے ہوں، کوئی کمائی کرتے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم
ضرورت مند انسانوں کی مدد بھی ضرور کریں. ہم اپنے آپ کو والنٹیئر کریں کسی بھی جگہ، جو بھی ہماری سکل ہے، اپنے علم کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ دوسروں کی خدمت کریں. حدیث میں آتا ہے اللہ اس بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک بندہ کسی دوسرے بندے کی، اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، آپ دوسروں کی خدمت میں لگے، اللہ آپ کی مدد کرے گا اس چیز میں جہاں آپ ضرورت مند ہیں. اللہ آپ کے کام بنائے گا. اور میرے استاد ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر بچہ کھانا نہ کھائے تو غریب کے بچے کو کھلاؤ، کسی یتیم کی پرورش شروع کر دو. اگر تمہارا بچہ نہیں پڑھتا تو کسی اور کے بچے کو پڑھاؤ. اس خدمت کے بدلے اللہ تمہارے بچے کو بھی اس راہ پہ لے آئے گا. یعنی جس چیز کی اپنے گھر میں کمی دیکھتے ہو وہ دوسروں کو دے کر حاصل کرو. آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا وعدہ ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد میں ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا. مانا کہ اللہ اس کی مدد کرے گا جو کسی کی مدد کرتا ہے، جو دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو کبھی یہ نہ سوچا کرے اوہ اتنے گھنٹے میرے باہر لگ گئے، اتنے گھنٹے مجھے کیا ملا. خاص طور پر اس معاشرے میں جب کہ ہر گھنٹے کی ایک قیمت ہے، آپ اپنی سروسز دیتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے میں مال مل جاتا ہے. ٹھیک ہے کچھ پیسے ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہر انسان کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ انسان کے اندر مال کی محبت اللہ نے رکھ دی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی مالی فائدہ حاصل ہو اور آپ کا میرا تو کوئی دل ہی نہیں کہ مجھے کوئی فائدہ. ہمارے پیرنٹس ہمیں دیں، ہم ہسبینڈ دیں، ہم خود کمائیں، کچھ بھی ہو ہمیں ہمیشہ اچھا لگتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس مال کی اپنی ایک ویلیو اور اس سے ایک خوشی ملتی ہے. لیکن جب آپ کسی کے کام آتے ہیں اور وہ آپ کو دعا دیتا ہے اس وقت کیسی خوشی ہوتی ہے. کسی کی خدمت کر کے، کسی کی مدد کر کے، کسی کے کام آ کے، ہاں ہم تھک ہی جائیں لیکن اس کے بدلے میں جو ہمیں راحت اور خوشی نصیب ہوتی ہے، اور پھر اس وعدے کا یقین کہ میں نے دوسروں کی مدد کی، اللہ میری مدد کرے گا. تو آپ اپنے بہت سے بوجھ اور پریشانیاں اپنے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں، اپنے امور اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خالص اس کی رضا کے لیے اس کے بندوں کی خدمت کروں اور وہ میری مدد نہ کرے؟ وہ ضرور کرے گا. پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو جب نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے، تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے، تو سامنے اپنے بچے کو سویا دیکھ کر کہا کرتے تھے من اجلک یا بنیا، تیری خاطر اے میرے بچے. یا بنیا کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے بچے، تیرے روشن مستقبل کی خاطر، تیرے برائٹ فیوچر کی خاطر میں اپنی نماز میں اضافہ کر لیتا ہوں. ابن مسیب ایک تابعی ہے، سعید ابن مسیب، کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں اس امید پہ کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی، یعنی تمہارے بارے میں مجھ سے جو سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھے پکڑ نہیں ہوگی. اور پھر اسی آیت کی تلاوت کی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اسی طرح ایک آدمی کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی اس کا کوئی بچہ اخلاقی طور پہ بگڑ جاتا، کوئی ضد کرتا، کوئی بدتمیزی کرتا، تو وہ صدقہ کرتا اور کھانا کھلاتا. یہ دو کام کرتا، صدقہ کرتا، کھانا کھلاتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی آیت میں آتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے صدقہ لے کر اس کے ساتھ انہیں پاک کرے گا اور انہیں صاف کرے گا. یعنی تم انہیں پاک کرو گے، صاف کرو گے ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کے. تو گویا مال میں سے صدقہ نکالنا اور اسی طرح خاص طور پر کھانا کھلانا یہ کس نیکی میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا اپنا بھی تزکیہ ہوتا ہے اور اولاد بھی سدھرتی ہے، نیک بنتی ہے. اور وہ شخص کہتا اے اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کے اخلاقی تزکیے کے لیے، یہ جو میں صدقہ کر رہا ہوں یہ میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ میرے بیٹے کو نیک بنا دے. پس بے شک یہ اخلاقی بے رہروی میرے لیے اس کی بیماری سے زیادہ شدید ہے. یعنی بچہ بیمار ہو فزیکلی وہ کم درجے کی مصیبت ہے، لیکن اگر وہ بگڑ جائے اور بے راہ ہو جائے تو وہ بہت بڑی مصیبت ہے. پھر اسی طرح ایک اور آدمی کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ اس کے پاس اتنا نہیں تھا جس سے وہ بہت زیادہ مالی صدقہ کر سکے، وہ بس اتنا ہی کماتا تھا جس سے اس کی اپنی گزران ہوتی تھی، اس کے پاس دینے کے لیے زیادہ نہیں ہوتا تھا. تو جب اس کا بیٹا اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا یا اس کی بات نہیں مانتا تھا تو وہ رات کو قیام کرتے ہوئے سورۃ البقرہ پڑھتا تھا، یعنی رات کے تہجد میں سورۃ البقرہ پڑھتا اور کہتا اے اللہ یہ میرا صدقہ ہے، میرے پاس مال نہیں ہے لیکن یہ میرا صدقہ ہے، اسے تو میرے لیے قبول کر لے، یعنی مجھ سے قبول کر لے اور میرے لیے اس بیٹے کی اصلاح کر دے. تو کیونکہ نیک اعمال جو ہوتے ہیں یہ وسیلہ بنتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کا. ہم نیک لوگوں کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کی نیکی تو ان کے ساتھ ہے، ہمیں جس وسیلے کا حکم دیا گیا وہ نیک اعمال ہیں.
کہ ہم صدقہ کریں، نماز پڑھیں، دعا کریں اور اس سے اللہ سے مدد مانگیں. اسی طرح ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کس طرح کریں، اس نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے کہ یہ بچے سدھر جائیں. اور یاد رکھیں کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنا سکیں جب تک اللہ کی مدد نہ ہو. وہی مدد کرنے والا ہے. پھر اسی طرح اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا. پھر بچوں کو اپنے ساتھ مختلف کاموں میں، پروجیکٹس میں، والنٹیئرنگ میں شریک کرنا، ان کو ساتھ لے کے جانا. مثلا ہر جمعے کو آپ جو ابھی آپ کے قریب مسجد ہے اس کی صفائی اپنے ذمہ لے سکتے ہیں کہ نمازیوں کے آنے سے پہلے میں ہال کی صفائی کروں. آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو تھرسڈے نائٹ ساتھ لے جائیں. خود اکیلے نہیں جائیں، ہسبینڈ وائف، بچے کو ساتھ لے کے جائیں کہ چلے اللہ کا گھر صاف کرتے ہیں. اور پھر ایک ایک کونے خدرے کو صاف کریں، کہیں کوئی داغ دھبا ہے اس کو مٹائیں، اس کو خوشبودار کریں، صفیں لگائیں. جو بھی ایک مسجد کی خوبصورتی اور بیوٹیفیکیشن ہو سکے. مسجد اللہ کا گھر ہو. ہم اپنے گھروں کو کتنا سجاتے ہیں، اور جب کوئی ہمارے مہمان آ رہے ہوں تو ہم کیئر کرتے ہیں اور بھی سجاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، عام روٹین سے زیادہ کرتے ہیں. تو جمعے کے دن اللہ کے مہمان آتے ہیں. ویسے تو 5 نمازیں، لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں 5 نمازیں کہاں اتنی فل مسجد ہوتی ہے. لیکن جمعے کے دن اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات صحیح اگر ارینجمنٹ نہ ہو تو لوگوں کو صحیح جگہ بھی نہیں ملتی. لیکن وہ صفائی کیوں نہیں ہو پاتی مسجدوں کی، وہ ایک چیئرفل ماحول کیوں نہیں ہوتا بعض اوقات؟ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے پاس والنٹیئر نہیں ہوتے.